नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है इंडियन रिएक्शन। आज हम देने वाले हैं डॉक्टर कमर चीमा, जो पाकिस्तान के अच्छे जाने माने यूट्यूबर है और बहुत ही बड़े थिंक टैंक है। और उनके साथ जो वीडियो में है, उनके साथ जो डिबेट कर रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर बैरिस्टर हमीद पसानी साहब। वो भी बहुत अच्छे पाकिस्तान के बारे में अच्छी सोच रखते हैं। तो उनका वीडियो है कमर चीमा का, जो कि है जज के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, कि हमारे साथ पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ आज़ाद हुए, पर इंडिया की अदालतें फ्री है, वो कुछ भी फैसला दे सकती है, और पाकिस्तान की अदालतें कठपुतली की तरह काम करती है। तो देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। थैंक यू सर। बट साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान में तो वो कहते हैं ना कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी, फौज, अदारे आपस में ना लड़ रहे हों और ये बात ना हो रही हो कि क्या हो रहा है। मैं देख रहा था कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर राहुल एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंडिया के चीफ जस्टिस से सवाल किया कि आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है। तो उन्होंने कहा कि कभी मेरी इतनी देर सर्विस रही है और मेरे वालिद भी कहते हैं बड़ी देर इंडियन जुडिशरी में रहे हैं और चीफ जस्टिस रहे हैं आई थिंक। तो उन्होंने कहा कभी हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया। बड़े साहब, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में तो जो जजेस हैं वो उनको गालियां पड़ रही हैं, अगर वो इमरान खान के हक में फैसला दे दें तो नून लीग गालियां देती है, और अगर फैसला नवाज शरीफ के हक में चला जाए या दूसरी जमातों के हक में चला जाए तो इमरान खान गालियां देता है। वो कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को आप होल्ड कर रहे हैं। तो आपको कैसे लगता है कि दोनों मुल्कों की जुडिशरी एक दिन आज़ाद हुई है, हम क्यों हमारे जजेस जो हैं यहाँ कभी इनके ऊपर आता है ये फौज इनको मैनिपुलेट करती है, और अगर वो आज कहते हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर जब इंडिपेंडेंट हैं तो फिर भी गालियां पड़ रही हैं। तो ये क्यों, ये दंगा मुश्ती क्यों है, और क्यों इंडिया का जजेस बड़े आराम से बैठे हुए हैं, ना उनको कोई फौजी जाके कुछ कहते हैं कि फैसले इस तरह दो, ना वो कहते हैं हम सियासतदान कहते हैं फैसले इस तरह दो। तो ये आप क्योंकि खुद बैरिस्टर हैं एंड nobody can answer better than you this difficult question, sir. देखें जी, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी जो है ना मिथ प्रीवेल करती हैं, और उनमें से एक मिथ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जुडिशरी एक ही दिन आज़ाद हुई है। ये इतनी बड़ी मिथ है कि अगर आप इसको एक्सप्लोर करें और डिग डाउन करें डीपली, तो इससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो है ना वो खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी है वो एक्चुअली अगर हम उस तरह सोचें तो 1956 तक तो आपकी फौज का सरबराह जो है अंग्रेज था। अगर उस तरीके से सोचें तो जिस फौज का सरबराह जो है वो ब्रिटिश है, तो वो आज़ाद कैसे हो सकती है? ये पहली तो चीज़ ये देखनी। चूँकि आपके जो पहले चीफ बने थे वो जनरल अयूब खान थे, उससे पहले सारे जो है मिलिट्री चीफ जो है वो अंग्रेज रहे। तो इसमें जो है एक तो ये मैंने ऐसे बात की मिथ की कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को तारीख का नहीं पता है। पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के साथ आंखें ज़रूर जो है वो खोली हैं, लेकिन वो जो होता है ना जो उसमें लोग बच्चे बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, पिंगोड़ा क्या कहते हैं उसे, उससे कदम उतारने में पाकिस्तान को जो है ना वो बहुत सालें लगी। जिसमें आप अगर सारी चीज़ों पे चले जाएं कि पहला आइन कब बना, पहले इलेक्शन कब हुए, ये सारी चीज़ें तो हर चीज़ पे ये जो मिथ हैं ये जो है आस्ता आस्ता डिसमेंटल होती है। रहा सवाल जुडिशरी का, तो पाकिस्तान में जुडिशरी कभी भी आज़ाद नहीं रही है जनाब। पहली बात ये है, इंडिया की जुडिशरी फ्रॉम डे वन आज़ाद थी। अब इसमें हम लोगों के नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन आप ये देखें कि जो पॉलिसी जो है पंडित नेहरू ने अपनाई या जो इंडिया की लीडरशिप थी, उसका तो एक बहुत ही क्लियर किस्म का स्टैंड था डेमोक्रेसी पे कि जनाब ये एक सिस्टम है, हमने ये अप्लाई कर लिया अपने मुल्क पे, इसको अडॉप्ट किया, अपनी मर्जी से किया है, किसी ने ज़बरदस्ती हम पे मसलत नहीं किया, किसी मुल्क ने हमें ख़त नहीं लिखा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए। ये रास्ता हमने खुद मुंतखब किया, और अब जब हमने मुंतखब किया तो फिर इसके सारी जो है
نیٹی گریٹی ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کی جو لوازمات ہیں، اس کے جو طریقے ہیں، وہ ہوگا جمہوریت یا ہوگی یا یہ نہیں ہوگی. پاکستان میں یہ طے کیا گیا کہ جمہوریت سے ہم فرار اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم نے امریکیوں اور ویسٹرن دنیا کے ساتھ تعلقات بنانا ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ ضروری ہیں. پہلی چیز یہ طے کی گئی، حالانکہ یہ چیز اگر آج کے دور میں کنٹیسٹ ہو سکتی ہے کہ یہ ضروری نہیں زندہ رہنے کے لیے، تو ظاہر ہے 1947-48 میں تو بہت آسانی سے کنٹیسٹ ہو سکتی تھی کہ بھائی ضروری نہیں کہ ہم جو ہے امریکی اور ویسٹرن بلاک کا حصہ بن کے ہی زندہ رہیں. لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ ہمارے لیے مسٹ ہے. تو اس کے جواب میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جمہوریت آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑی، چونکہ جمہوریت ان کی طرف سے ایک لازمی شرط تھی. اور وہ لازمی شرط جو تھی وہ بار بار میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جو اس وقت ہیری ٹرومین ڈاکٹرائن تھا انٹرنیشنلی سوویت یونین کو فائٹ کرنے کے لیے، اس کے جو اخلاقی گراؤنڈز وہ ڈھونڈ رہے تھے. جیسے آج جو بائیڈن چین کے خلاف اخلاقی گراؤنڈز ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا اخلاقی گراؤنڈ ان کا یہ تھا کہ جی جمہوریت ہماری ویلیوز جو ہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین کو فائٹ کر رہے ہیں نا. یہ تو کوئی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی نا، نہ اس میں کوئی ہیروئزم ہے نہ کوئی اخلاقی فتح ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا جی ہم جمہوریت، انسانی حقوق، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ اور ان چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں. سوویت یونین کا نام وہ نہیں لیتے تھے. یہ جو ڈکٹیٹرشپ کا اور مطلق العنانیت کے لفظ چلے آ رہے ہیں 47 سے لے کے، یہ کیا ہیں؟ یہ ساری وہی کہانی تھی. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت اڈاپٹ کر لیتے ہیں، بٹ وی آر ناٹ ریئلی سیریس اباؤٹ اٹ. جس کا آپ دیکھ لیں کہ جو حشر جمہوریت کا پاکستان میں ہوا وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوا. یعنی یہ جو آپ کے اتنے پے در پہ جو مارشل لاز ہوئے، جس طرح آئین کو معطل کیا گیا، جس طرح فوج نے ٹیک اوور کیا، جس طرح جمہوری قوتوں کو کچلا گیا، ان پہ تشدد ہوا، ان کو پس دیوار زندہ جو ہے جتنے پولیٹیکل ورکرز اور اس طرح کے لوگوں کو رکھا گیا. تو اس لیے انہوں نے جمہوریت کو کبھی اڈاپٹ نہیں کیا. اور جب جمہوریت کو اڈاپٹ نہیں کیا تو جو نظام انہوں نے قائم کیا وہ ظاہر ہے ایک فیک قسم کا نظام تھا. چونکہ آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، چلا آپ ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں، تو اس فیک نظام کو چلانے کے لیے آپ کو عدلیہ کی ضرورت پڑی سب سے پہلے. میں میرے خیال میں اس پہ کوئی 100 بار یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ہم پاکستان میں ملٹری کو بلیم کرتے ہیں کہ اس نے مارشل لا لگایا، جمہوریت کا قتل کیا، یہ باتیں بالکل صحیح ہیں. لیکن یہ کام کسی صورت میں نہیں ہو سکتا تھا اگر عدلیہ ان کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مارل گراؤنڈز جو ہیں اور جو جسٹیفیکیشن ہے وہ آپ کی عدلیہ نے دی. اور جو کوئی بھی اس طرح کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ کورٹس میں، جوڈیشری میں اینڈ اپ ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو ملٹری کے ساتھ اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ایسوسیٹ کر کے تو اس طرح کے ڈیسیجن دیے. جس کا ایک شاہکار مثال جو ہے وہ جسٹس منیر ہے. یہ مولوی تمیز الدین کیس جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، یہ اس طرح کے کیسز جو ہیں جہاں پہ جمہوریت کے قتل کے خلاف یا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے خلاف یا پیپلز رائٹ ٹو ووٹ اینڈ ٹو بی ووٹڈ کے خلاف کوئی اگر پیٹیشن عدالت میں گئی تو عدالتوں نے یہ جس پہ آج بات ہو رہی ہے جی نظریہ ضرور دفن ہو گیا، یہ کیا تھا. تو اس لیے پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ ایک میں تو یہ لفظ جو ہے جوڈیشری کے لیے آنریبل نہیں ہے، لیکن ایک انگریزی میں پاپٹ کا لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں بعض ججوں نے، میں یہ جوڈیشری کے لیے نہیں یوز کر رہا ہوں، آئی ریپیٹ اٹ، ناٹ فار دا جوڈیشری، لیکن کچھ ججوں نے یہ رول ادا کیا، کاٹ پتلی جس کو اردو میں کہتے ہیں. اور انہوں نے اشارہ آبرو جو ہے اس کے بھائی انتظار نہیں کیا، بلکہ پہلے سے گیس لگائی کہ اشارہ آبرو ہوگا کیا، اور اسی کے مطابق فیصلے کیے، اسی کے مطابق اپنا پوسچر اختیار کیا. یہ مثال جسٹس منیر سے لے کے تو مولوی مشتاق تک دیکھ لیں آپ. اب ذوالفقار علی بھٹو کیس، کل اس کی برسی تھی اور وہ دیکھیں اس کے جو بدترین مخالف ہیں جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت ضیاء کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی عدالتی قتل ہے. تو یہ تاریخ ایک وقت لیتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کے اندر چھپے ہوئے راز جو ہیں ان کو اگلتی ہے، جیسے کہ اب ہو رہا ہے پاکستان میں. میں آپ کو 15 کیس بتا سکتا ہوں. یہ جسٹس منیر سے لے کے بیگم نصرت بھٹو، سید ظفر علی شاہ کیس، اگر ایک ایک میں آپ چلے جائیں تو آپ کبھی یہ مت دوبارہ کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ آزاد ہوئی تھی.
میں اس بات پہ انسسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشری اب بھی آزاد نہیں ہے، اور میں انسسٹ کل سے لے کے تو گزشتہ 10 دن کے واقعات کی روشنی میں کرتا ہوں، پیچھے تاریخ میں نہیں جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے ججز جو رول پلے کر رہے ہیں، ایک ڈس گریسفل، ایک ڈس آنرڈ، یعنی ایک کسی بھی اتنے ہائی کیلیبر کی سپریم کورٹ کے ججز کا رویہ جو ہے وہ آنریبل ہونا چاہیے، اور اس طرح کا ہونا چاہیے جس سے آپ پورے جسٹس سسٹم کو ڈس ریپیوٹ نہ کریں، جو کہ ہو رہا ہے۔ یہ بنچ بن گیا، وہ ٹوٹ گیا، وہ نکل گیا، واٹ از دس؟ یہ تو جناب پرائمری اسکول کے بچے جو ہیں وہ اس سے زیادہ آرگنائز ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں کوئی اس طرح کے کلیکٹیو، اس میں وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے؟ اس کو اب بھی آزادی کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ نے مثال دی انڈیا کی، بالکل آپ کی بات صحیح ہے جی، وہاں پہ ڈیموکریسی پریویل کر رہی ہے، اور ڈیموکریسی کے جو فروٹس ہیں ان میں سے ایک جوڈیشری بھی ہے۔ انڈین جوڈیشری از ہائیلی ریسپیکٹڈ پوری دنیا میں۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، بلکہ پوری دنیا میں اب اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔ کسی ملک نے، اگر تھرڈ ورلڈ کے ملک نے اپنی جوڈیشری کو یا اپنے جو ہے وہ جسٹس سسٹم کو یا ڈیموکریسی کو ریئل معنوں میں سسٹین کیا ہے فار سچ اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، اور اس کو کریڈیبلٹی دی ہے، تو وہ انڈیا ہے۔ تھرڈ ورلڈ میں آپ کوئی اور مثال لے کے آئیں، اتنی سٹیبلٹی جو ہے آپ کو ان کے ڈیموکریٹک الیکشن سسٹم میں جو ہے وہ نہیں ملے گی جو کہ وہاں پہ ہے۔ تو اس لیے وہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہی بات ہے کہ جو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں کبھی کسی نے کہا ہی نہیں، اینڈ دیٹ از ویری ٹرو۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ کوئی انڈین پالیٹیشین یہ جرات تک نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے وہ کورٹ کو اس طریقے سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے اس چیز کو رول آؤٹ کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، کل میں ایک سابق چیف جسٹس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا مجھے اطلاع ملی کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہونے والا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے آئی ایس آئی کو فون کیا۔ کین یو امیجن؟ آئی واز ریئلی شاک۔ میں نے کہا لک ایٹ دس پرسن، ہی کلیمز ٹو بی اے فارمر چیف جسٹس۔ بھائی آپ نے آئی ایس آئی کو کس لیے فون کیا؟ آپ چیف جسٹس ہیں، آپ نے آئین نہیں پڑھا کہ آئی ایس آئی کا کیا دائرہ اختیار ہے؟ اور آپ کے کورٹ پہ جو ہے وہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آئی ایس آئی کا اس میں کیا رول ہے؟ وائی ڈڈ یو کال آئی ایس آئی؟ اس سے آپ اندازہ خود ہی لگا لیں کہ آپ کے جسٹسز کتنے ایک آزاد ہیں۔ بھائی تم پولیس بلاؤ، لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ آئی ایس آئی ہے یا پاکستانی پولیس ہے یا پنجاب پولیس ہے یا ویئر ایور یو آر لوکیٹڈ، جہاں پہ آپ کا ٹاپ برین جو ہے، ٹاپ ڈیسیجن میکر، وہ اس قدر ڈی جنریٹڈ قسم کا برین لے کے چل رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی عدلیہ یہ ہے؟ وہ ان کی حرکات سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کس طرح کے وہ ڈیسیجن کر رہے ہیں، ذاتی جنگیں لڑ رہے ہیں، اپنی انا کے جو ہے ایک پورے انبار کے نیچے دفن ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں از ویری ان نون اینڈ ایلین فار اینی، کوئی کسی بھی جوڈیشری کے لیے جو کامیاب ملک ہے کوئی۔ لیکن ایک فیلڈ قسم کی سٹیٹ ہو جس میں قیاس ہو اور افراتفری کا عالم ہو اور ہر آدمی حملہ کرنے کی اس میں ہو کہ میرے ہاتھ میں جو طاقت ہے اس سے میں دوسرے کو دباتا ہوں اور اس کو سبق سکھاتا ہوں، تو اس کو افراتفری کہتے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان جو ہے جس سے گزر رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے برس صاحب کہ پاکستان اس افراتفری سے گزر رہا ہے، اور ایک طرف حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے ہم نے جو آرڈر نہیں مانا، مطلب پاکستان کی جو ہے، اچھا یہ بڑے سمارٹ ہیں، یہ کرتے کیا برس صاحب کہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ کیبنٹ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، کیبنٹ بیٹھ گئی اور کیبنٹ نے کہا ڈیسیژن ریجیکٹڈ۔ اچھا یہ میڈیا کو چیزیں چلا دی ہیں، ریٹن میں کچھ نہیں نکالا، ٹھیک ہے کہ ریٹن میں نکالیں گے تو اس کے اوپر وہ لگ جاتی ہے، کنڈیمٹ لگ جاتی ہے، تو وہ ریٹرن تو نہیں کچھ کر سکتے۔ تو میڈیا کو جناب خبریں لیک کر دی کہ جی کیبنٹ میں یہ باتیں ہو گئیں جی کہ یہ ریجیکٹ ہم نے کر دیا ہے چیف جسٹس کی بات۔ اب دوبارہ یہ جو بیلنس آف پاور ڈیڈ لاک ہے برسر صاحب، یہ اس بیلنس آف پاور ڈیڈ لاک کا کیا حل ہے؟ جوڈیشری، ملٹری، سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، obviously کوئی اپنے دائرے میں واپس جانا نہیں چاہتا، اور اصل جو جسے وہ کہتے ہیں نا، اصل میں تو آرمی ہے۔ آج میں اس کا دیکھ رہا تھا، اس کا کیا نام ہے، جو عمران خان، وہ اس نے یہ کہا ہے جناب، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ میں لے کے آؤں
پاور میرے پاس نہ ہو، پاور فوج کے پاس ہے اور رسپانسبل میں ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. سو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو بیلنس آف پاور ڈیڈ لاک ہے پاکستان کے اندر، اس کا کیا حل ہے؟ فوج پیچھے نہیں جائے گی، سیاستدان آپس میں بات نہیں کرنا چاہتے، جوڈیشری کو جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے انہوں نے کھدو بنایا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے وہ ادھر چلی جاتی ہے، ادھر سے فوجی مارتے ہیں ادھر سے سیاستدان مارتے ہیں، کبھی وہ خود پسند ناپسند میں آ جاتے ہیں. وہ بھی سارے اس وقت جو ہے عمران خان کے مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں مختلف اداروں کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی سچا ہے، ٹھیک ہے، اور عمران خان ہی سویلین سپریمیسی لے جا سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر اس بیلنس آف پاور ڈیڈ لاک کا کیا حصہ ہے؟ گوئنگ بائی دا کانسٹیٹیوشن تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، بک گو بائی دا بک تو آپ کو چلتا ہے، لیکن اوبیسلی وہ ایک پریکٹیکل نہیں ہے. سارے لوگ کتابیں چھوڑ چکے ہیں، آئین کو سبھی چھوڑ چکے ہیں، سپریم کورٹ بھی چھوڑ چکی ہے، ججز بھی چھوڑ چکے ہیں، عدالتیں بھی، سیاستدان بھی چھوڑ چکے ہیں، فوج بھی چھوڑ چکے ہیں. سو وٹ از دا وے فارورڈ؟ ہم اس بیلنس آف پاور ڈیڈ لاک سے کیسے نکل سکیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے الیکشن کا، جی جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو آن کر لیا ہے فلی. اب اس میں یہ جو حکم دیا تھا سپریم کورٹ کا، اس کے سبجیکٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوگ تھے. ایک الیکشن کمیشن تھا جس کے ذمہ سب سے بڑی بات آنی تھی، تو انہوں نے تسلیم کر لیا. تو اس کے بعد حکومت کا اس میں رول کیا رہ جاتا ہے کہ وہ پیسے جو دینے کی انہوں نے ان کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اتنی تاریخ تک پیسے دے لیں. تو اس کا یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت سیٹنگ ہے اس کی ریٹ انڈرمائن ہو گئی ہے، بلکہ ان کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے جی، سمپلی بات ختم ہو گئی ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو جب آپ جو ہے وہ اس طرح ایک ڈس آن کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو، اور ناٹ ایز اے پرسن بلکہ ایز اے انسٹیٹیوشن، آپ اس میں پارلیمنٹ کو بھی انوالو کرتے ہیں یا آپ کیبنٹ کو بھی انوالو کرتے ہیں اور اس کو ڈس آن کرتے ہیں پبلکلی، تو اس کے بعد اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ اے گورنمنٹ. چونکہ گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے ہی ایک جو ہے ادارے کی احکامات کو اس طریقے سے ڈس آن کرے اور پھر کچھ نہ کر سکے. تو کچھ نہ کر سکنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جس کے ہاتھ میں جو طاقت آ رہی ہے وہ اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے، دوسرے کو کسی قسم کی جو ہے وہ رائٹ دیے بغیر. تو اب یہ جو سیٹ ہوا ہے سلسلہ، الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ اعلان کر دی، تو یہ تو اب الیکشن تو ہوں گے، کم از کم پنجاب میں تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس صورت میں نیریٹو اسی کا ابھر کے سامنے آئے گا جو اس ساری جو ہے وہ کشمکش میں فاتح کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے گا. اس میں اگر ہم اس کو اس طرح رکھیں، جو بھی اس کشمکش میں بطور فاتح ابھر کے سامنے آئے گا اسی کی نیریٹو بھی چلے گا، اسی کی ریٹ بھی چلے گی، قطع نظر اس کے کہ آپ کی حکومت کون ہے اور آپ کی کیبنٹ کیا کہتی ہے. یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک تو اس میں اب جو ہے وہ چیزوں نے ایک خاص رخ اختیار کر لیا ہے. تو یہ جو اس کو روکنے چاہتے تھے یا روکنا چاہتے ہیں، انہوں کی طرف سے ابھی تک کوئی اس طرح کا چیز سامنے آئی نہیں ہے، اور اگر آتی ہے تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی. یہ جو ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جو چھوٹے چھوٹے اقدامات سے حل نہیں ہو سکتا، اور یہ ڈیوائیڈ اتنی گہری ہو گئی ہے خود پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے اندر کہ اس میں میرے خیال میں اب یہ نیگوسیشن اور کسی طرح کے مکالمے سے حل نہیں ہوگی، بلکہ یہ اسی طریقے سے حل ہوگی کہ اس میں جو بطور ونر ابھرے گا وہی راج کرے گا. اب اس کی جو بھی شرائط ہوں گی، ٹرمز اور کنڈیشنز ہوں گی، لیکن میں اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ ہوپ فل اور آپٹیمسٹک نہیں ہوں، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا سیاستدان جو ہے وہ ابھی تک ایک نیکسٹ سٹیپ تیار کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے. اور نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ جب ہم 70 سال سے پیٹ رہے ہیں کہ اس ملک پہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کی، جو ابھی آپ نے سابق وزیر اعظم کو کوٹ کیا کہ جی حکومت کسی کے پاس ہوتی ہے اور وزیر اعظم کوئی ہوتا ہے، تو جب یہ ایک بہت ہی ایک ایکسیپٹڈ قسم کا، یونیورسلی ایکسیپٹڈ قسم کا فیکٹ بن گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے یا اس روایت کو اسی طریقے سے جاری رہنے دیں گے.
تو اس کا جواب بھی ظاہر ہے آپ کا کوئی ملٹری کے ساتھ یا سول بیوروکریسی کے ساتھ مذاکرات سے تو نہیں مل سکتا نا. اس کا جواب بھی ملے گا طاقت کے اظہار سے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں اور کیا عوام کی جو وش ہے یا ول ہے اس کو ٹرانسلیٹ ہونے دیا جائے گا انٹو ریئلٹی. سب سے بڑا سوال یہ ہے، چونکہ اسی پہ جا کے تو یہ بات ہوگی کہ کون کہاں کھڑا ہے. دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اندر طاقت ہے تو انہوں نے تو تاریخ میں بہت بڑے بڑے قدم اٹھائے ہیں الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کے، یا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نتائج اپنی حق میں لے جانے کے. تو اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کوئی ان کا مخالف جو ہے بطور ونر اوور کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر ان کو فالو کرنا پڑے گا انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی. لیکن شرط یہ ہے کہ ونر جو ہے وہ بھی یہ خواہش رکھتا ہو، جعلی نعروں کے بجائے یہ خواہش رکھتا ہو کہ اس ملک پہ ٹریک پہ لے جانا ہے. اگر آپ فیک آزادی کی باتیں کریں اور اندر سے آپ کی خواہش بھی یہ ہو کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ میرے سر پہ ہاتھ رکھ لے تو پھر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا وہ ایک ویشیس سائیکل میں گھومتے رہیں گے جو کہ گھوم رہے ہیں 70 سال سے. وہ جو ہے نا کہ وہ جو شعر ہے کہ اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، وہ جو کہ سفر تیز تر اور حرکت جو ہے وہ تیز تر اور سفر آستہ ہے. یہ میں شعر نہیں پڑھ رہا ہوں بائی دا وے، شاعر لوگ ناراض ہوں گے، میں اس کا جو ہے وہ سمری بتا رہا ہوں. تو یہ چیز ہے جناب. تو اس کے لیے بہرحال آپ کو دیکھنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا کہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے اور بیٹھتا بھی ہے یا نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں برس صاحب. اور مزے کی بات ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اٹلی کے اندر برس صاحب جب ادارے بن جاتے ہیں، انسٹیٹیوشنز بن جاتے ہیں، تو پھر پولیٹیکل ڈیڈ لاک جس طرح کا بھی ہو، ادارے ہوں، فوج ہو، جوڈیشری ہو، دے گو بائی دا بک. اٹلی کے اندر برس صاحب 1960 سے لے کے آن ایوریج آج تک ہر 14 ماہ بعد حکومت بدل رہی ہے. 90 مطلب اس طرح کا اسٹرانگ پولیٹیکل کرائسس ہے اٹلی کے اندر. لیکن ترقی ہو رہی ہے، بزنس ہو رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر آن ایوریج کی بات کر رہا ہوں کہ 14 ماہ بعد جو ہے وہ وہاں پہ وزیر اعظم بدلتا ہے. اسرائیل میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، برطانیہ میں آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہوا ہے، جاپان میں کرائسس رہے ہیں، پوری دنیا میں رہے. ایسے ہی وکھرے ہیں، ہم نے نہ ادارے بنائے نہ اوپر کچھ ہے. جو سوٹی مارتے ہیں ادھر چلو، ادھر سے سوٹی مارتے ہیں ادھر چلو، بس یہ سوٹی والوں کی بات ہے. ہر کوئی کہتا ہے سوٹی والا میرے ساتھ ہو تو پھر جمہوریت کیسے آئے گی، رویے کیسے ڈیولپ ہوں گے. تو یہ ہماری ترقی نہ کرنے کی اور آگے نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بس الیٹ، یہ 1500 2000 بندہ جی دی. دوستو تو یہ تھا ویڈیو جس میں ڈاکٹر قمر چیمہ اور حمید بسانی صاحب، بیرسٹر حمید بسانی صاحب نے باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے، پر انڈیا کی عدالتیں بالکل فری ہے، وہ کسی بھی پرکار کا فیصلہ دے سکتی ہے، جبکہ پاکستان کی عدالتیں فری نہیں ہیں. وہ کٹ پتلی کی طرح کام کرتی، کبھی فوج کے دوارا کام کیا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر پریشر رہتا ہے راجنیتی پارٹیوں کا یا کسی نیتا کا، اس کے دوارا فیصلہ دیا جاتا ہے. تو یہی بات ہے. اور ڈاکٹر حمید بسانی، بیرسٹر حمید بسانی صاحب نے کہا کہ ہماری عدالتیں کبھی فری نہیں تھیں، وہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی کے انڈر میں کام کرتی تھی، ہمیشہ سے ہی وہ اپنے حساب سے فیصلہ نہیں دیتی ہے، دوسروں کے حساب سے فیصلہ دیتی ہے. انہوں نے ایک ادھارن بھی دیا ہے کہ جب ان کو لگا چیف جسٹس کو کہ ہماری عدالتوں پہ حملہ ہونے والا ہے تو انہوں نے ISIs کو کال کیا، جبکہ ان کو پولیس والوں کو فون لگانا تھا. یہ انہوں نے بات بتائی. اور انہوں نے یہ بھی کہا، ڈاکٹر قمر چیمہ نے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کانفلکٹ میں ڈاکٹر جو ہمارے اینکر ہے راہل، انہوں نے کہا عدالت چیف جسٹس سے پوچھا کہ آپ کے پریشر آیا ہے کبھی ہمارے یہاں انڈیا میں؟ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ابھی تک میرے پتا جی بھی یہ چیف جسٹس رہے ہیں اور میں بھی، تو آج تک ہمارے اوپر کسی بھی راجنیتی پارٹی کا پریشر نہیں آیا. تو یہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قمر چیمہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو سب مینیپولیٹ ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے پریشر میں جج کام کرتے ہیں.
डॉक्टर हमीद बासानी कहते हैं, डॉक्टर बैरिस्टर हमीद बासानी कहते हैं कि आज तक और अभी भी किसी न किसी के प्रेशर में जज काम करते हैं और फैसले अपने अनुसार दिलवाते हैं। अगर इमरान खान के हक़ में फ़ैसला ना आए तो इमरान खान फ़ौज को भला बुरा कहते हैं, अगर फ़ौज के हक़ में फ़ैसला ना आए तो फ़ौज उनको उठवा लेती है, उनको टॉर्चर करती है। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी नहीं है, वो बनाना रिपब्लिक है। इसीलिए वहाँ पर अभी तक जज सही से फैसले नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से जज अगर मजबूत होते हैं, वो अपने अनुसार फैसले करते रहते हैं, तो उनको यहाँ कभी भी फौजी हुकूमत नहीं आती। उसमें मिली भगत फौज और जजों की रहती है, तभी उनके देश पर फौजी हुकूमत होती है। इसी वजह से वह देश अधिकतर फौजी हुकूमत में चला है और राजनीतिक हुकूमत नहीं रही। इसीलिए से उसकी प्रोग्रेस रुकी है, इस देश की प्रोग्रेस इसी वजह से रुकी है। वहाँ के राजनेताओं अपने हिसाब से फैसला करवाते हैं अपने जजों से, और आगे भी करवाते रहेंगे। देश में यही हाल चलता रहा अगर, तो ये देश अधिक दिन तक नहीं कर पाएगा। और अभी तो उनमें यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है, जिसमें अगर वो ठीक तरीक़े से देश को अच्छी पॉलिसी बनाएंगे तभी आगे चल पाएगा, नहीं तो वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा चुका है, अभी भी जा चुका है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। धन्यवाद।